اللہ پاک نے عالم ارواح میں سارے روحوں کو جمع کیا تو روح سے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارے پالنے والے نہیں ہوں؟ تو اس وقت درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک کی ذات تھی سامنے اور یہ ارواح تھی اور کوئی چیز درمیان میں نہیں تھی۔ تو سب نے کہا کالو بلا کہ تو ہی ہمارے رب ہے، تو ہی ہمارے پالنے والے۔ تو سب نے اقرار کیا، اور جب سب نے اقرار کیا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میدان میں آؤ، دنیا کے میدان میں آزماتے ہیں تمہیں، دنیا کے میدان میں۔ اس اقرار پہ جو اقرار کیا سب نے، اب اس اقرار پہ تمہیں دنیا کے میدان میں آزماتے ہیں کہ کتنا ان کے مطابق ہیں۔ تو دنیا کا میدان یہ نقشوں کا میدان ہے، یہاں مختلف قسم کے نقش۔ اب یہاں انسان کو اتارا نقشوں کے اندر، اب نقشے بھی ایسے نقشے تو خبر ہے میں کون ہوں؟ اور نقشے یعنی یہاں تجارت کا نقشہ، دکان کا نقشہ، زراعت کا نقشہ، زمینداری کا نقشہ، اور نوکری کا، ملازمت کا نقشہ، بادشاہی کا نقشہ، مختلف نقشے۔ اب یہ اللہ پاک نے اب یہ ایسے نقشے ہیں کہ انسان کو ان سارے نقشوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے ان نقشوں سے ہوتا ہوا، اور اللہ پاک ان نقشوں سے پناہ ہو گئے، اور ان نقشوں کو ایسا انسان کے قریب کر دیا، ان کے آنکھوں کے ایسا قریب کر دیا، جس طرح ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک جیسی ہستی ان نقشوں سے پناہ ہو، کہا سورج دیکھو کتنا بڑا ہے، زمین سے کہتے کہ کتنا کروڑ بڑا ہے، اور یہ انگلی کتنی ہے، لیکن اس انگلی کو آنکھ کے قریب کر دو تو وہ پناہ ہو جاتی ہے سورج، اتنی بڑی سورج، کیونکہ یہ چھوٹی چیز اس کے قریب ہو گئی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے نقشے انسانوں کے اتنے قریب ہو گئے کہ اس طرف کچھ دکھائی نہیں دیتا، پاک سے پناہ ہو گئے۔ اب انسان کو اس نقشوں سے ہوتے ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی اپنی دکان میں لگا ہے تو اس دکان سے اس کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کھیت والے سے کھیت سے ہوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور
हुकूमत वालों को हुकूमत से होता हुआ नजर आ रहा है कि ये दुनिया में जो इसके इतने करीब हो गए कि इनको सब नक्शों से होता हुआ आ रहा है। और ये दो किस्म की नजर है। एक नजर आंखों की नजर है, ये अल्लाह पाक ने सारे इंसानों को दी है, मुस्लिम को भी दिया, गैर मुस्लिम को भी दिया है। इस नजर की आंख ये सब के पास है। और एक जिस्मानी नजर है और एक रूहानी नजर है। रूहानी नजर सिर्फ ईमान वालों के पास हुआ करती है, जिस्मानी नजर इंसान के पास हुआ करती है। अब ये आदमी जब अपनी नजर से नक्शे को देखता है तो इसकी नजर इस नक्शे में फंस जाती है, आगे नहीं जाती। उसको सब कुछ इस नक्शे में नजर आना शुरू हो जाता है कि जो कुछ इस नक्शे में है, मेरी इज्जत इस नक्शे में है, मेरी सेहत इस नक्शे में है, मेरा रिज़्क़ इस नक्शे में है, मेरी हिफाजत इस नक्शे में है। जो नक्शा है मेरे पास सब कुछ इस नक्शे में है। ये मेरी सारी कामयाबियां इस नक्शे में छुपी हुई है। इसकी नजर ये नजर जो है जिस्मानी, ये नजर इस पे फंस जाती है। एक दुकानदार सारी कामयाबी अपनी दुकान में समझता है, एक ओहदेदार सारी कामयाबी अपने ओहदे में समझता है, एक जमींदार जमीन वाला सारी कामयाबी अपनी जमीन में समझता है, एक बादशाह सारी कामयाबी अपनी बादशाही में समझता है कि मेरी बादशाही में सारी कामयाबी है जो मैं चाहता हूं, इसमें मेरी कामयाबी। अब जो आदमी जिसकी आंख फंस गई इस नक्शे में, इसकी नजर जो है आगे नहीं जाती, आगे काम नहीं करती। पहले इसकी नजर फंसती है, फिर इसका नजर के बाद फिर इसका दिमाग फंसता है उसी नक्शे में, और दिमाग के बाद फिर इसका दिल फंस जाता है, और जब इसका दिल फंस जाता है तो इसका यकीन उस नक्शे पे आ जाता है। दिल फंस गया। अब उन्होंने कलाम फरमाते जब दिल दूसरी जगह पे फंस गया तो ये ऐसा है कि एक आदमी ने पराई हुई चीज किसी के पास रेन रख दी। यानी मिसाल देता हूँ आपको कि आपने किसी से मोटरसाइकिल ले ली कि मैं थोड़ा इसके इस्तेमाल करता हूँ, उससे मोटरसाइकिल ले ली आपको, आपने जाकर किसी को पैसे देकर रेन कर दी पराई से। भाई ये तो तुम्हारी नहीं है, ये मोटरसाइकिल तुम्हारी, तुम्हें तो इस्तेमाल के लिए दिया है, तुम्हें जाकर रेन रख दिया। तो इस तरह दिल जब नक्शे में फंस जाता है, फरमाते हैं कि ये ऐसा हुआ कि इसने पराई चीज को रेन रख दिया, हालांकि दिल तो अल्लाह का है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने बनाया तो उसके सारे आज़ाब पे मखलूक का हक रख दिया, लेकिन दिल पे किसी का हक नहीं रखा कि दिल तो मेरा है। हर इंसान का दिल अल्लाह का है, और अल्लाह की यानी अल्लाह की मिल्क अब जाकर दूसरों जगह पे फंसा देते हैं, दूसरी जगह पे रख देते हैं। ये तो अल्लाह पाक ने अपने लिए बनाया है, किसी का हक
تسلیم نہیں کرتے دل پہ اللہ پاک کہ یہ میرا ہے. تو اسی طرح پھر یہ انسان جو ہے جب اس کا یقین بن جاتے پھر یہ کاروبار میں جس قسم کا کاروبار بھی ہو یا جس قسم کا عہدہ بھی ہو وہ اس کاروبار میں اپنی ساری کامیابیوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش کرتے رہتے ڈھونڈتا رہتے ہیں، اور اس پہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ میری جتنی ضرورت ہے اس دکان سے پوری ہو، اس کاروبار سے پوری ہو. اب وہ اس کاروبار کے یعنی یہ اپنے کاروبار میں اپنی ضرورتوں کو ڈھونڈے گا. پھر جب اپنی ضرورتوں کو ڈھونڈے گا تو یہ اس کاروبار میں اللہ پاک کی احکامات کا پرواہ نہیں کرے. اس کاروبار میں اللہ پاک کے احکامات کو توڑے گا، کیونکہ اس کو تو اپنی ضرورتوں کا خیال ہے، اپنی ضرورتوں کے ساتھ واسطہ ہے، اس کو احکامات سے کوئی واسطہ نہیں. یہ اپنی ضرورتیں کے لیے احکامات کو توڑیں گے اور سمجھیں گے یہاں سے کامیابی، یہاں سے کامیابی سمجھیں. تو اس طرح انسان جو ہے یہ ایک خسارے کی زندگی گزارتا ہے، ایک خسارے کی زندگی گزارتا ہے. جب یہ اپنی آنکھوں سے کام لیتا ہے اور اس کی نظر کمزور ہوتی ہے، آگے چلتے نہیں، آگے نہیں چلتی اس کی نظر، تو یہ ان نقشوں میں پڑ جاتا ہے اور یہ نقشوں کی غلامی کی زندگی اختیار کرتا ہے. یہ ہر نقشے کا غلام ہوتا ہے اور اس کو یہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آتا تو اس کو یہاں سے ہوتا ہوا، لیکن یہاں سے ہوتا نہیں، ہوتا تو وہاں سے ہے جو پناہ ہے، ہوتا تو وہاں سے ہے. اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، یہ بلب یہ روشنی دیتا ہے، لیکن نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، روشن ہے. لیکن آپ اس بلب کو اتارے، اب دیکھیں ہاتھ میں رکھے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس میں روشنی نہیں ہے. اس کی روشنی تو پاور ہاؤس سے آتی ہے. اب پاور ہاؤس تو ہم سے غیب میں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا. پاور ہاؤس ہمیں تو بلب نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلب روشنی دیتا ہے، بلب سے روشنی آتی ہے. بلب سے روشنی نہیں آتی، وہاں سے روشنی آتی. اس لیے کاروبار تو ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ یہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، لیکن وہاں سے نہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ضرورتیں تو جو پناہ ہے وہاں سے ہماری ضرورتیں پوری، ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی ہے، نظر یہاں سے آتی. اس میں آدمی دھوکہ کھا لیتا ہے، جہاں سے نظر آتی ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور دل بھی لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کی ترقی کی فکر کرتا ہے. اللہ پاک کے احکامات کو بھول جاتا ہے، خصوصاً کے طریقوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ نقشوں کے غلامی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، ہمیشہ یہ نقشوں کے غلام رہتا ہے. تو اور ایک روحانی نظر. اب روحانی نظر ایسا نہیں ہے جسمانی نظر ہے، یہ تو جا جا کر نقشے میں پھنس جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی. لیکن روحانی نظر جو ہے وہ نقشے سے پار ہو کر اصل مقام پر پہنچ جاتی، اصل مقام کو پہنچ، وہ اس نقشے کو نہیں دیکھتی. روحانی نظر والی. اور سب سے روحانی نظر سب سے قوی جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے.
جو ابھی انبیاء علیہ یعنی ہم نے سنا ہے کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کی روحانی نظر تو چھوڑے، انبیاء علیہ السلام کی جسمانی نظر بھی نقش میں نہیں پنستی، وہ اتنی تیز اور قوی ہوتی انبیاء علیہ السلام۔ اب اس کی مثال نبی ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، آگ لگی ہوئی ہے، اب سامنے آگ کا نقشہ ہے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی، اس آگ میں جلانا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ رہے ہیں، سامنے ہے، اس کے سامنے ہے وہ آگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی روحانی نظر اس آگ سے پار ہو کر فرشتوں سے کہہ رہے کہ میرا رب دیکھ رہے کہ میرا خلیل کے ساتھ پار ہو، یعنی اس نقش سے پار ہو گیا، اللہ پاک تک پہنچ گئے اس کی نظر۔ پھر جب اللہ پاک تک پہنچ گیا نظر، پھر اللہ پاک نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی قدرت کو استعمال کیا، حکم کی استعمال کیا، اپنی قدرت کو استعمال کیا۔ پھر اس طرح اللہ پاک کرتے موسیٰ علیہ السلام کی کو دیکھیں، اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں قوم کے ساتھ، اب قوم نظر سے دیکھ رہی ہے، بھی نظر سے دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اب پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے سمندر ہے، اب قوم بھی کہہ گئی کہ وہ تو سمندر ہے، یہ فوجیں، ہم تو درمیان میں پھنس گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمندر ہے اور یہ فوج پیچھے سے آ رہی ہے، دونوں ہمارے دشمن ہیں، کون بھی کہہ رہا ہے، لیکن اس کی روحانی نظر اتنی تیز تھی موسیٰ علیہ السلام کی، میں کہا نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ، نظر سے دھوکہ نہیں کھایا، یعنی نقشے سے متاثر، نقشے میں نہیں پھنسے کہ اب کیا کریں، دونوں نقشوں سے موسیٰ علیہ السلام کی نظر پار ہو گئی، اللہ پاک تک پہنچ گئی۔ ان نقشوں کو پار کرنا ہے، اس میں پھنسنا نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، یعنی حال تو اس کی بیماری کا، اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے اپنے جسم کو، لیکن اس بیماری کے نقشے سے متاثر نہیں ہوئے، اس نقشے میں نہیں پھنسے، آنکھوں والے نقشے میں نہیں پھنسے، روحانی نظر سے اللہ پاک کی طرف پہنچے۔ اللہ پاک نے چشمہ و بالا صحت عطا فرمائی۔ اس طرح جس کی روحانی نظر ہوتی ہے وہ نقشوں کو نہیں دیکھتے، نقشوں میں نہیں پھنستے، وہ تو ہر حال میں اللہ پاک کو دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچ کے وہاں 1000 کا لشکر تیار، 313 تھے، اس میں بھی تلواریں بھی نہیں تھی، سواریاں بھی نہیں تھی۔ اب یہ نظر کا نقشہ تھا، لیکن فرما رہے ہیں یہاں بجیل کی لاش ہوگی، یا فلانے کی ہوگی، یا فلانے کی ہوگی، بتا رہے ہیں، روحانی نظر سے بتا رہے ہیں کیا یہ ہوگی، یا ہوگا، کیا ہو، بتا دی سب کو، لیکن اثر نہیں دی۔ تیسرے بھائی بزرگ دوستوں، اور سب سے زیادہ روحانی طاقت، روحانی نظر جو ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، کہ انبیاء علیہ السلام، یعنی انبیاء علیہ السلام دائی تھے، دائی ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ دائی کے کیوں
روحانی نظر زیادہ کیوں دائی کی کیوں تیز ہوتی ہے؟ تو بھائی دعوت میں نفی ہے، اثبات ہے. دائی جو ہے وہ یہ نقشوں کی نفی کرتا ہے کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، ملک سے کچھ نہیں ہوتا، کھیتی باڑی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک سب کچھ اعمال سے کرتے ہیں، اور حضور صاحب کے طریقے پہ اعمال سے کرتے ہیں. یہ دعوت دیتی ہے. ایسا اپنے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تلاوت میں بھی روحانیت ہے، ذکر میں بھی روحانیت ہے، اور ان اعمال میں زیادہ روحانیت نماز میں، لیکن سب سے زیادہ روحانیت جو ہے وہ دعوت میں، کہ اس میں نفی اثبات ہے. تو جب تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر نہیں آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یہ دعوت والا عمل یہ اب امت کے ذمہ ہے. اور جب تک امت دعوت کے عمل سے جڑی رہی تو یہ دنیا میں سارے نقشوں پہ حاوی. دنیا میں کوئی نقشہ ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا، جم نہیں سکتا. وہاں میں کہ یرموک میں 60,000 تھے وہ، تو مشورہ ہوا کہ ان کے لیے کتنے آدمیوں کو بھیجے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے ہوئے کہ میں اکیلے جاتا ہوں. تو ابی سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ اس لڑائی میں موجود تھے. ابی سفیان نے کہا کہ خالد مذاق مت کرو، وہ 60,000 ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اکیلے جاتا ہوں، مشورہ کر لو. تو مشورے میں پھر انہوں نے کہا کہ بس 60 چاہیے، مجھے 60 چاہیے، لیکن یہ 60 آدمی میں اپنے مرضی سے چنوں گا، 60 آدمی اپنی مرضی سے. اور پھر جب 60 چن لیے تو انہوں نے تو فرمایا کہ ان میں کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنے والے نہیں ہیں. جس کو روحانیت کہتے ہیں، یہ 60 میں کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنے والے نہیں ہیں. اور ان کے ساتھ جب آگے بڑھے تو ان دشمنوں کو شکست پیچھے. اور موت میں 2 لاکھ تھے. خالد بن ولید نے کہا مجھے 30 آدمی چاہیے. 30 کو لے کر 2000 کے اندر چلے گئے، یعنی ایک سرے سے شروع کا راستہ بنا لیے آخر تک. پھر واپس آئے، 2 لاکھ کو شکست دی، اور یہ 3000 تھے اور 30 کو استعمال کیا. جب مسلمان دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو کوئی نقشہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھا. پانی پہ جا رہے ہیں، سیدھے پانی نہلاتے سیدھے پانی پہ چلے گئے. پارو اس طرح یعنی امت جو ہے، جب امت وہ دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو ان کے اندر اتنی روحانیت تھی. اور جب امت کا تعلق دعوت سے کمزور ہوا تو اس کی روحانی نظر بھی کمزور ہو گئی. اور یہ یعنی دنیا کی غلامی کی نہیں، ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں، کیونکہ دعوت سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، کہیں ٹوٹ چکا ہے، کہیں کمزور ہو چکا ہے، تو ساری دنیا کے مسلمان ساری دنیا کے نقشوں کی غلامی کی زندگی گزارے. سارے نقشوں کے غلام، نقشوں میں پھنسے ہوئے. اس لیے بھائی ان غلامی کے نقشوں سے نکالنے کے لیے بھائی ہمیں پھر دعوت کی طرف آنا ہوگا.
پھر سارے مسلمانوں کو دائی بنانا ہوگا کہ ہر مسلمان دین کا دائی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہماری ذمہ داری، ساری دنیا کے انسانوں کو کلمہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری، اور سارے مسلمانوں کو اس کام میں لگانا یہ ہماری ذمہ داری، اور سارے کام کرنے والوں کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اس لیے ہمیں بیرون ملکوں میں بھی پھرنا ہے تاکہ سارے مسلمانوں کو اس کام میں جوڑ لیں، اور ہمیں اندرون ملک میں بھی پھرنا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے مسلمان ہیں ہم ان کو اس کام کے ساتھ جوڑ لیں، اور علاقوں میں بھی پھرنا ہے کہ جتنے ہمارے کام ہمارے ساتھی ہیں ان کی تربیت ہو جائے، اور ہمیں یہ دعوت کے ذریعے سے ایسی روحانی نظر نصیب ہو جائے کہ ہم دنیا کے نقشوں سے غیر متاثر ہو کر زندگی گزاریں۔ نقشوں کو استعمال کرنا ہے، جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے اس طرح اپنے آپ کو دنیا میں استعمال کرنا ہے، کشتی کی طرح اپنے آپ کو دنیا میں استعمال۔ لیکن اگر کشتی کے اندر پانی چلا گیا، پانی پہ تیرنا تو ٹھیک ہے، پانی اندر جانا یہ نقصان ہے، پھر یہ کشتی ڈوب جائے۔ اس طرح ہمیں بھائی دنیا میں زندگی گزارنی ہے لیکن دنیا کی محبت اندر نہ جائے۔ اگر دنیا کی محبت اندر چلی گئی پھر ہم دنیا میں ڈوب جائیں، یہ نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اس کے لیے بھائی ہم سب کو یعنی جس کے قواعد پورے ہیں سب کو اللہ پاک کے راستے میں ارادے کرنے چاہیے، اور جن نے 3 چیزیں نہیں لگائے باقی بھائی دعوت کا کام سیکھنے کے لیے کہ ہم سارے کے سارے دائی بن جائیں، اس میں سے ایک مسلمان بھی ایسا نہ بچے جن نے 4 مہینے نہیں لگائے ہو۔ تو اس کے لیے بھائی اس مجمع میں جس نے 4 مہینے نہیں لگائے اللہ پاک کی توکل پہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم اس سال کے اندر 4 مہینے لگائیں گے۔ یہ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں جتنے بھی ہیں جن نے 4 مہینے نہیں لگائے، ایک آدمی بھی نہ رہ جائے، کوئی بھی نہ رہ جائے جس نے 4 مہینے نہیں لگائے۔ اللہ سب کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ ابھی تشریف رکھے بھائی، اگر یہ چاہتے ہو کہ ابھی یہ 4 مہینے ابھی یہ 4 مہینے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، تو ابھی اللہ سے مانگنا ہوگا۔ تشریف رکھے، پہلی بات کیا کرنی ہوگی؟ ہاں جی، یہ دیکھو یہ بہت قیمتی بات ہے، توجہ سے سنو میرے پیارے بھائی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے تنہائیوں میں رو رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرواؤ۔ ایک تو اللہ سے مانگنا ہوگا، دوسرا یہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کو شروع کرے۔ تو جو 4 مہینے کی نیت کی وہ ابھی دوبارہ کھڑے نہ ہو جائے، لیکن یہ 5 اعمال تو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ مہینے کا سے روزہ، 2 گشتے، 2 تعلیمیں، مسجد کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے دینا، یہ 5 اعمال مسجد کے کرنے ہوں گے۔ یہ کس کس کی نیت ہے؟